वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास। अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालुहु की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद्दो हिसाब रहमत नाजिल हों उन पाक बास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही सालिम और बेऐब मौजूद है। व पाक बास नफूस कुदसिया खा साहिब शरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाकीज़ा और अथर जमात हो या उनके शागिर्द ताबईन इज़ाम हो तबा ताबईन हो मुहद्दिसीन इज़ाम हो आइम्मा किराम हो फ़ुक़हाए इज़ाम हो मुज्तहिदीन इस्लाम हो मुहक्किकीन इस्लाम हो मुनसिरीन इस्लाम हो मुजाहिदीन इस्लाम हो या शुहदाए इस्लाम। ए मौलाए करीम ए मुक़ल्लिबुल क़ुलूब ए दिलों के भेद को जानने वाले जिसने भी तेरे दीन हनीफ की खातिर खलूस से नीयत से जो भी मेहनत की हो
اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، اسلام کی تعلیمات 3 باتوں پہ مبنی ہے: عقائد، عبادات اور اخلاق۔ پورے دین اسلام کی تعلیمات ان 3 باتوں پہ محیط ہے: عقائد، عبادات اور معاملات، اخلاق۔ حضرات، اخلاق سے مراد باہم بندوں کے آپس کے حقوق و فرائض ہے۔ آپس کے حقوق و فرائض کی وہ تعلیمات کہ جن کو ادا کرنا ہر انسان پہ فرض، لازم اور واجب ہے۔ حضرات، انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مختلف اشیاء سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بناتا ہے اور اپنے تعلقات کو اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ استوار کرتا ہے۔ یہی اس کا حق ہے، یہی اس پہ فرض ہے، اور اسلام نے حقوق و فرائض پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جس طرح اسلام کی تعلیمات عقائد کے لحاظ سے مکمل ہے، جس طرح اسلام کی تعلیمات عبادات کے متعلق واضح ہے، بعین ہی اخلاقیات کے متعلق بھی دین اسلام، دین حنیف نے انسان کو واضح پیغام دیے ہیں۔ اور ان حقوق و فرائض کو ادا کرنا انسان پہ فرض ہے، اور حقوق کی بات انسان سے سب سے پہلے اس کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے انسان کے اپنے گھر سے آغاز ہوتا ہے، کہ سورہ نساء میں اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لوگو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا۔ حضرات، انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، سب سے پہلے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اپنے والدین پہ اس کی نگاہ اٹھتی ہے، دنیا میں آتا ہے، سب سے قریب تر اپنے والدین کو پاتا ہے، اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، اپنے اعزاء اقارب کی طرف نظر جاتی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کے اپنے کسی تکلیف میں مبتلا ہو، انسان کے پیارے کسی مصیبت میں مبتلا ہو، انسان کے والدین، انسان کے بہن بھائی، انسان کے عزیز و اقارب کسی مصیبت میں ہو، اور یہ ان کو چھوڑ کے کسی اور کی مدد کرتا پھر رہا ہو۔ حضرات، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں،
والدین کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے تکلیف کی، جب بات آتی ہے دکھ کی، جب بات آتی ہے غم کی، تو انسان تڑپ اٹھتا ہے ان کی تکلیف کو دیکھ کے، ان کی مصیبت کو دیکھ کے، ان کے غم کو دیکھ کے۔ حضرات، کائنات میں انسان کا سب سے مضبوط اور سب سے بڑا سہارا اگر کوئی ہے تو وہ انسان کے والدین ہیں۔ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ والدین ہے، کہ اللہ کی یہ بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور تعلیمات قرآن و دینوی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تائید کی گئی ہے، جو تاکید کی گئی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں جس مقام پہ اپنی ذات کا تذکرہ کیا ہے، جس مقام پہ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے، کم و بیش ہر مقام پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی ذات کے ساتھ والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کی ربوبیت میں کسی کو شامل نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ قُلْ تعالوا اتلوا ما حرم علیکم ربکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہاں پہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب فرمایا، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں ان چیزوں کے متعلق جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے، جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کر رکھی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ تشرک بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ نے تم پہ حرام کر رکھا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ تم پہ فرض ہے۔ حضرات، والدین کی نافرمانی یہ اتنا ہی سنگین جرم ہے، والدین کی معصیت یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے کہ جتنا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جتنا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، احسان کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا ہے۔ حضرات، احسان کیا ہے؟ احسان وہی ہے کہ جیسے اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، کہ جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرات، والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کی تابع داری کی جائے، ان کی تابع فرمانی کی جائے۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی نافرمانی نہ کی جائے، والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی معصیت نہ کی جائے۔ والدین کے ساتھ احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرات، یہ کسی عام انسان کا فیصلہ نہیں ہے جو بدل سکے، جو تبدیل ہو جائے، رب کا فیصلہ ہے۔
کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اگر بندگی کی جائے، عبادت کی جائے تو صرف اور صرف اپنے رب کی جائے، اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی نافرمانی سے بچنا، والدین کی تابع فرمانی کرنا، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ۔ جس طرح اللہ کی ربوبیت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی ربوبیت میں، نہ اللہ کی الوہیت میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، جس طرح رب کی ربوبیت میں ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرنا، فلا تقل لہما اف، اسی طرح ان کے احترام میں، ان کے عزت میں، ان کے احترام میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرنی، ان کی تابع داری کرنی ہے ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحے میں، کیسے ہی معاملات کیوں نہ ہو جائے۔ کوئی بہت بڑی بات کہنا تو دور کی بات، اف تک کہنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے روک رکھا ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے گفتگو کرنی ہے، جب بھی ان سے مخاطب ہونا ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی آواز کو ان کی آواز سے پست رکھتے ہوئے ان سے گفتگو کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ، اپنے بازوؤں کو ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے پھیلائے رکھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور زبان حال سے ہر وقت، ہر لمحہ یہی دعا کرنی ہے، ان کے حق میں یہی کلمات کہنے ہیں کہ ذوالجلال والاکرام ان پہ اسی طرح رحم فرما، ان کے ساتھ اسی طرح شفقت کا معاملہ فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا ہے۔ حضرات، یہ والدین کا مقام ہے، یہ والدین کی عظمت ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کی خدمت میں، والدین کی عظمت میں، والدین کی تابع فرمانی میں ذرہ برابر بھی کمی اور کوتاہی نہیں آنے دینی۔ یہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی نصیحت کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے والدین کے حوالے سے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، والدین کے حوالے سے اللہ تمہیں وصیت کر رہے ہیں، تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اس کی ماں اسے مصیبت در مصیبت جھیلتی ہے، برداشت کرتی ہے، 2 سال تک اپنی کوکھ سے اس کی خوراک کا انتظام کرتی ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ والی المصیر، یاد رکھو تم نے ہمارے ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، والدین کے متعلق انسان کو نصیحت کی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں ذوق پہ ذوق، ذوق در ذوق اسے جھیلتی رہی۔ وفصالہ فی عامین، 2 سال تک اپنی کوکھ سے اسے دودھ پلایا۔ اس لیے انشکر لی، تمہیں چاہیے کہ میرا شکر گزار رہو۔ والی والدیک، اور اپنے والدین کے احسان مند رہو۔ الی المصیر، یاد رکھو تم نے لوٹ کے میرے ہی پاس آنا ہے۔ حضرات، انسان کو ہر حال میں والدین کا شکر گزار رہنا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی حکم دیا ہے، یہی فرمایا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اور بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ، کہ اس نے 30 ماہ تک اپنی کوکھ میں اسے رکھا، اپنے آپ کو بھول کے اسے پالا، اپنے خون سے اسے پالا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین کو یہ فضیلت دی ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا مقام، سب سے افضل اور بہتر مقام اگر دیا ہے تو وہ والدین۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اور آ کے کہتا ہے ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ کے دستے مبارک پہ ہجرت اور جہاد پہ بیعت کرنے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں اتبتغی اجرا من اللہ، میں اللہ کے راستے میں ہجرت اور جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد پہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اس کی بدولت کیا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ مجھے اجر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم، وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میرے والدین زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، پھر والدین زندہ ہے، تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، والدین زندہ ہے، تمہیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، والدین کے ہوتے ہوئے جاؤ، ان کی طرف جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ نیکی اور تقوی کا معاملہ کرو، یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے، یہ تمہارے لیے ہجرت سے بھی بہتر ہے۔ حضرات، اسلام میں جہاد کا بہت مقام ہے، بہت فضیلت ہے، بہت عظمت ہے کہ مجاہد کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، کٹنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الاک والدان، کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ قال نعم، ہاں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا ان کے پاس جا، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، یہ جہاد سے افضل ہے۔ حضرات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، بتلاؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کو سب سے محبوب پسند، سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پہ ادا کرنا، نماز کو بر وقت ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے محبوب پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین،
پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس کے بعد فرمایا ثم الجہاد، پھر جہاد کرنا۔ حضرات یہاں پہ بھی اللہ کی بندگی سب سے افضل، اللہ کی عبادت سب سے بہترین، اللہ کی بندگی سب سے محبوب، اور اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بہترین عمل کوئی ہے، سب سے پسندیدہ ترین عمل کوئی ہے، ثم بر الوالدین، وہ والدین کے ساتھ احسان ہے، وہ والدین کے ساتھ نیکی ہے، ثم الجہاد، اور اس کے بعد جہاد کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد جہاد کی فضیلت ہے۔ اور جہاد کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی کہ مجاہد کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ حضرات اس حدیث میں بھی دیکھیے، پہلے عبادت الہی ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد والدین کی خدمت ہے، والدین کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب کے مطابق ہی یہاں پہ بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن میں بھی یہی اسلوب رکھا ہے، قرآن میں بھی یہی انداز رکھا ہے کہ جہاں پہ اپنی ربوبیت کا تذکرہ کیا ہے، جہاں پہ اپنی بندگی اور عبادت کا کہا ہے، وہیں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ناراضگی ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضی الرب تبارک و تعالی رضی الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین انسان سے خوش ہیں، والدین انسان سے مطمئن ہے، تو اللہ بھی انسان سے خوش ہوتا ہے، اللہ بھی انسان سے مطمئن ہوتا ہے۔ اگر انسان کے والدین ہی اس سے ناراض ہیں، اگر انسان کے والدین ہی اس سے تنگ ہے، اگر انسان کے والدین ہی اس سے ناراض ہیں، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام بھی اسے اپنی رحمت نہیں دے سکتے۔ اللہ کی رحمت والدین کی رضامندی کے ساتھ ہی ہے، اللہ کی رحمت انسان کو مل سکتی ہے والدین کی خدمت کے ساتھ ہی مل سکتی ہے، اللہ کی رحمت انسان کو مل سکتی ہے والدین کے اطاعت کے ساتھ ہی مل سکتی ہے، اللہ کی رحمت انسان کو مل سکتی ہے تو والدین کی تابعداری میں ہی مل سکتی ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری، والدین کی تابع فرمانی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر یہ ہے، حسن سلوک کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیتبر والدیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے وہ طویل عمر حاصل کرے، وہ طویل زندگی حاصل کرے، ویزداد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں، اس کی کمائی میں برکت ہو، فلیتبر والدیہ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس کی بھی یہ خواہش ہے، تم میں سے جس کی بھی یہ تمنا ہے، تم میں سے جس کی بھی یہ آرزو ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، اس کی زندگی بھی طویل ہو، اس کے رزق میں بھی فراوانی ہو، اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ ایک بندہ رسول مکرم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے من احق الناس بحسن اصحابتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے احباب میں سے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ
میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امک تیری ماں۔ اس سے پھر پوچھا آپ نے، پھر فرمایا تیری ماں۔ اس سے پھر پوچھا آپ نے، پھر فرمایا تیری ماں۔ اس سے پھر پوچھا آپ نے چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ۔ حضرات یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ حکم دیا ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک اگر کرنا ہے، سب سے زیادہ تابع فرمانی اگر کرنی ہے، سب سے زیادہ احسان اور نیکی کا معاملہ اگر کرنا ہے، ماں کے ساتھ کرنا ہے۔ ماں کے بعد اگر کسی کا کرنا ہے تو باپ کا کرنا ہے۔ والدین کے بعد پھر دوسرے لوگوں کی طرف دیکھنا ہے، پھر دوسرے لوگوں کی طرف جانا ہے، پھر عزیز و اقارب کی طرف دیکھنا ہے، پھر رشتہ داروں کی طرف دیکھنا ہے، پھر بہن بھائیوں کی طرف دیکھنا ہے، پھر اپنے ملنے ملانے والوں کی طرف دیکھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر دیکھنا ہے ماں کی طرف دیکھنا ہے، اور پھر تاکید فرمائی ماں کی طرف دیکھنا ہے، پھر تاکید فرمائی ماں کی طرف دیکھنا ہے۔ ماں کے بعد اگر کسی کی طرف دیکھنا ہے تو باپ کی طرف دیکھنا ہے، والدین کے بعد پھر تم دوسروں کی طرف دیکھ سکتے ہو۔ حضرات احکام خداوندی اور تعلیمات نبوی میں جو بات عیا ہوتی ہے وہ مخلوق انسانیت میں جس صنف کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے مقدم رکھا ہے، جس صنف کو، جس ہستی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے مقدم رکھا ہے، وہ انسان کے والدین ہیں۔ اور والدین میں سے بھی، دونوں میں سے بھی جس صنف نازی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مقدم اور رکھا ہے، جس کو فضیلت دی ہے، وہ انسان کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق اکبر کے بعد انسان کو وجود دینے والے اس کے والدین ہی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے بعد انسان کی حفاظت کرنے والے اس کے والدین ہی ہیں۔ اللہ کے بعد انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھلانے والے اس کے والدین ہی ہیں۔ اللہ کے بعد انسان کو قوت گویائی دینے والے، بولنا سکھانے والے انسان کے والدین ہی ہے۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدین کو سب سے مقدم رکھا ہے کہ حقوق العباد میں اگر کسی کی فضیلت ہے، حقوق العباد میں اگر کسی کی عظمت ہے، حقوق العباد میں اگر کسی کا مقام ہے، سب سے بلند مقام، سب سے بڑی عظمت اس کے والدین کی ہے۔ والدین کے بغیر تم کسی اور کے حقوق کو ادا کرتے رہو، اللہ ذوالجلال والاکرام کو تمہاری ان نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ ممبر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبے کے بعد صحابی پوچھتے اللہ کے رسول علیہ السلام، آج آپ نے خلاف معمول ایک کام کیا ہے، ہر سیڑھی پہ آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے رہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے، تین باتیں کہیں اس نے، اور میں نے اس کی تینوں باتوں کی تائید کی اور آمین کہتے ہوئے آمین کہا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین ہوں، اس کے والدین بوڑھے ہوں، اس کے والدین حیات ہوں، اور وہ ان کو راضی نہ کر سکا، ان کی خدمت نہ کر سکا، اس کے ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو، جبرائیل امین نے یہ الفاظ کہے، میں نے اس کی تائید کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ وثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ۔ تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے روز، تین قسم کے لوگ، تین قسم کے بدبخت ایسے ہوں گے، لا ينظرون اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ جن کی طرف اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے روز دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ وثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ یوم القیامہ، قیامت کے روز تین قسم کے لوگ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العاق لوالدیہ، سب سے پہلا شخص وہ العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، والدیوث، بے غیرت انسان کہ جس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، وہ دیکھنے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کرتا ہے۔ والرجل، اور وہ عورت جو مردوں کی
مشابہت کرتی ہے یا وہ شخص جو عورتوں جیسا حلیہ بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تین قسم کے لوگ، ان کی طرف قیامت کے روز اللہ ذوالجلال والاکرام دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، یہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی فہرست سے بچائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے التجا کرتے ہیں کہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چلے گئے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان کی مغفرت فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔